बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। एक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज जो आवाम के सवालात के जवाब दिए, बड़ी सारी बातें थी उसके अंदर। मुल्क के जुडिशल सिस्टम है उसके हवाले से भी की, अपोजिशन को भी तनकीद का निशाना बनाया, महंगाई के हवाले से भी बातें की, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को भी इलेबरेट किया, बताया कि किस किस तरीके से जो मईशत है इमरान खान साहब के बकौल के वो सही डगर के ऊपर है और वो चीज़ों को आगे बढ़ रही है। वो कहते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को भी जो भी शुगर के जो स्कैंडल है उसके अंदर मुलविस रहा है। लेकिन जहांगीर तरीन साहब के साथ जिनको ये गुमान है या खदशा है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, उसके बारे में भी उनका कहना था कि जहांगीर तरीन साहब समेत किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। तो इमरान खान साहब की बहुत सारी बातें थी, कुछ जो खारजी महाज थे उनको भी उन्होंने छेड़ा, भारत के हवाले से भी बात की। अगरचे कुछ दिनों से जो परसेप्शन था, ये इंप्रेशन था, वो डिफरेंट था कि शायद हम कोई बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहे हैं, कुछ और चीज़ें कर रहे हैं। आज उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि जब तक भारत जो मामलात हैं उन पर नजरसानी नहीं करेगा 370 के हवाले से चीज़ों पे, तो उनसे कोई बात नहीं हो सकती। साथ साथ दूसरा अहम मामला जो हुदैबिया केस के हवाले से है, उस पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब ने इंदिया दिया था। फिर आज बड़ा एक डिटेल उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये जो है इसके हवाले से मजीद कुछ शवाहिद हासिल हुए हैं और अब जो है इस मामले में अदालत से रुजू करने के लिए जा रहे हैं। गुफ्तगू करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर ओन अब्बास साहब, मुझे लाहौर से ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मोहतरम जनाब सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब। कामरान साहब, पहले तो इसका कोई लीगल एस्पेक्ट में आपसे रहनुमाई लेना चाहूंगा कि यह भी लगभग 29 साल पुराना केस है, रिव्यू हुआ, हाई कोर्ट से एक फैसला हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में एक नजरसानी की दरखास्त गई, वहां से रिजेक्ट हुई। अब जब गवर्नमेंट कहती है कि वो इस मामले को दोबारा अदालत में ले जा रहे हैं, तो ये इतना पुराना मामला, लगभग 3 दहाइयां होने वाली हैं, इसको अब मुमकिन है कानूनी तौर पर इसमें कितनी जान होगी इस मामले में? देखिए, मुमकिन है कि ये थ्योरी में कहीं जो ना वो लिखा हो कि जुर्म जो है वो कभी नहीं मरता, मगर प्रैक्टिकली अगर हम एक मुल्क में रह रहे हैं और इसका एक दस्तूर है और इसका एक कानून है। आर्टिकल 13 जो है दस्तूर का वो परमिट नहीं करता जो है ना वो डबल जेपॉर्डी को जो है ना वो परमिट नहीं करता। इसी तरह सेक्शन 403 है सीआरपीसी का, वो परमिट नहीं करता। तो जब एक चीज़ परमिट नहीं करती और वो फिर अगर प्राइम मिनिस्टर के मुंह से आ रही है, गवर्नमेंट बेंचेस से आ रही है, तो मेरा ख्याल है कि वो ठीक नहीं रहता, अच्छा नहीं लगता उनकी तरफ से ऐसी बात का आना। अल्टीमेटली इस केस का होना कुछ नहीं है, ये इसी तरह से एक नॉन इशू है। इस मामले को जो इनका खोलना है वो सिर्फ ये है कि लोगों की तवज्जो आज हट जाएगी या उन अपने वोटरों को या अपने वर्कर्स को जो ना मुतमईन कर लेंगे कि जी हमने ये करना था या कर पाए थे। फिर 1-2 साल के बाद जब ये नहीं होंगे और उस वक्त वो कहेंगे कि वो जो उस वक्त की जुडिशरी है उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। तो जुडिशरी पे जो आज उन्होंने तनकीद की, जुडिशरी उस वक्त तक तो ठीक थी जब तक वो नवाज शरीफ को तनख्वाह ना लेने के जुर्म में जो है ना नाहिल कर दिया, और वो अल्टीमेटली जो है ना उसके साथ वो कुछ हुआ कि जो पाकिस्तान का दस्तूर भी जो है ना वो नहीं इजाजत जिसकी देता। और जब कभी ऐसी जो है जुडिशरी का कोई ऐसा फैसला जो आ जाए जो फेवरेबल ना हो, तो उस पर उनकी मिट्टी प्लीत कर देते हैं। ये गवर्नमेंट की बेंचेस से जो है ना ये रवैया गैर मुनासिब हो जाता है। तो कामरान साहब, जो फ्रेश एविडेंस की बात कर रहे हैं, अगर फ्रेश एविडेंस लेके जाते हैं तो क्या फिर उसको एंटरटेन करती है अदालत के? वो कहेंगे जी ये ठीक है, अब इसमें मजीद नए शवाहिद आए हैं हमारे पास। शायद ये पहला केस होगा। देखिए, दो बातें हैं। एक तो वो जैसे भुट्टो साहब का केस है, वो कन्विक्शन के बाद जो है ना वो पड़ा हुआ है और उसके बाद जो है ना उन्होंने वो कहा है कि दोबारा इसको जो है ना रिविजिट किया जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट भी उसको हाथ नहीं लगा रही है अब तक। ठीक है ना जी, उसमें भी एक फैसला हो गया था, फैसला जो है ना फाइनलिटी अटेन कर गया था, रादर जो है ना वो इम्प्लीमेंट हो गया था। यहाँ पे भी एक फैसला हो गया सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट में न सिर्फ ओरिजिनल साइड पे बल्कि उसके बाद जो है ना अपना उसका रिव्यू भी जो है ना वो डिसमिस हो चुका है। तो जब फाइनल हो चुका है कोई फैसला और उसके बाद उसको रीओपन करना वो परमिसेबल नहीं है। हमारे दस्तूरी कहीं थ्योरी में लिखा होगा कि जुर्म नहीं मरता, मगर ये थ्योरी को जो है ना यहाँ पे थ्योरी नहीं आएगी। हमने दस्तूर के मुताबिक चलना है, हमने अपने कानून के मुताबिक चलना है। तो अगर आपने थ्योरी के मुताबिक बात करनी होती तो फिर मेरा ख्याल है भुट्टो साहब वाला केस जो है ना उसको वो अभी तक जो है ना उन्होंने अपने फैसले को रिविजिट कर लिया होता। वो एक कोने में रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो उनको भी जो है ना वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा शायद या कहीं पे। तो नहीं, और ये केस जो है वो प्रोसीड नहीं कर सकता मेरे ओपिनियन में। ठीक।
ڈاکٹر اسد صاحب، یہ اب جو حدیبیہ والا معاملہ، گورنمنٹ کا ایک اوپینین یہ بھی ہے کہ چونکہ آپ کا مکمکہ تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ، چونکہ آپ لوگ برسر اقتدار رہے ہیں، این آر او آپ کو ملتا رہا ہے، اس وجہ سے یہ معاملہ صحیح پروسیڈ ہی نہیں ہو سکا، لہذا اب ہم اس کو صحیح پروسیڈ کریں گے حدیبیہ والے معاملے میں۔ دیکھیں، یہ اس طرح نہیں ہے. یہ حدیبیہ کی انویسٹیگیشن تو 90s میں شروع ہوئی تھی، لیکن نیب جب بنا 2000 میں تو اس وقت یہ کیس جو ہے کیا گیا، اور مشرف دور تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے 5 جو نیب کے چیئرمین تھے وہ سارے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرلز تھے، اور یہ کیس اس وقت تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ کیس جو ہے ریویو پہ گیا اور جب اس کو فارغ کیا گیا تو اس میں کیا لکھا گیا کہ یہ دباؤ کے لیے بنایا گیا تھا، اس میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی میاں صاحبان نے اپنا انفلوئنس استعمال کیا. ابھی اس وقت تو میاں صاحبان جو تھے وہ قید میں تھے، طیارہ سازش کیس میں سزا ہو چکی ہوئی تھی، دونوں بھائی اندر تھے، وزیر اعلیٰ بھی اور وزیر اعظم بھی اس وقت کے، جنہیں ہٹایا گیا تھا، اور یہ اس کے بعد ہوا تھا، باہر جانے کے بعد ہوا تھا. تو وہ کیسے انفلوئنس کر سکتے تھے؟ یہ لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے گئے. عوام جو ہے وہ چینی کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، غریب لوگ جو ہیں وہ آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے حکمران جو ہے وہ چاول لینے والی لائن میں لگے ہوئے ہیں. حیرت ہے. یہ آج وہ اسحاق ڈار کی پالیسیز کو شوکت عزیز صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اسی کو فالو کروں گا. آیا پھر اسحاق یاد، آپ کو ڈار صاحب یاد آئے جو کہتے تھے وہاں نماز پڑھتے ہوئے کہ may I help you، وہ پاکستان کو کہہ رہے تھے، اور آج انہی کی پالیسیز جو ہے وہ لی جائیں گی. یعنی ڈاکٹر اسد صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکمرانوں نے عوام کو بھی لائن میں لگا دیا اور خود بھی لائن میں لگے ہوئے؟ وہ خود تو یہ سارے پہلے سے لگے ہوئے ہیں. آپ ان کی پوری پارٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں. یہ پہلی دفعہ نہیں آئے چاول، میں آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں. یہ پچھلے سال بھی جو ہے تھرو گورنر پنجاب جو ہے اپنے حلقے میں بانٹے گئے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام آباد میں بہت سے لوگ ناراض ہو گئے تھے. ان سب نے اپنی فاؤنڈیشنز بنائی ہوئی ہے چیریٹی. یہ یا چیریٹی دیتے ہیں شوکت خانم کو، یا یہ مینیجرز ہیں شوکت خانم کے، یا یہ جو ہے وہ اس کے رن کرنے والے ہیں، مینیجرز ہیں. یہ سارے یہ وہی پارٹی ساری ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے ابھی پچھلے سال بھی انہوں نے اپنے حلقے میں لوگوں کو یہ چاول بانٹے تھے، اور یہ اسی فطرانے کے تھے. اس دفعہ پچھلی دفعہ پرائم منسٹر کو پتہ لگا تو گورنر صاحب پہ بہت ناراض ہوئے تھے. اس دفعہ وہ خود لینے بذات پہنچ گئے. پہلے ریال، تیل اور دوسری چیزیں حکومت حج کوٹے میں فیسیلیٹیٹ حاجیوں کو کر کے گفٹ دیتی تھی سعودی گورنمنٹ. اس دفعہ جو ہے یہ فطرانہ اور زکوٰۃ لینے خود پہنچ گئے وہاں پہ. اچھا چلیں ڈاکٹر صاحب، میں ذرا یہ اور عباس صاحب، ایک تو آپ نے لیگل اوپینین سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کا سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ممکن نہیں ہے، تھیوریٹیکل شاید ہو لیکن وہ نہیں ہے. دوسری بات ڈاکٹر اسد صاحب، سینیٹر صاحب جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے انہوں نے کہا جی جب کیس بنا تو مشرف صاحب کی چیزیں تھیں، پھر آگے بھی. اب یہ جو اس معاملے اس وقت اٹھانے کا مقصد اٹینشن ڈائیورٹ کرنا ہے ایک، دوسری بات یہ کہ کیا اپنی جو کانسٹیٹوئنسی ہے جس کا اشارہ کامران مرتضیٰ صاحب نے کیا اس کو مطمئن کرنا ہے کہ دیکھیں جی ہم نے تو کرپشن کے حوالے سے بڑی بھاگ دوڑ کی، ہمارے سسٹم، ہمارے ادارے ٹھیک نہیں تھے، اس وجہ سے کچھ نہیں ہو سکا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طارق صاحب، تھوڑا سا نا، میں obviously اکنامکس کا طالب علم، لا کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، لیکن اتنا مجھے ضرور سمجھ لگتا ہے کہ کوئی بھی کیس، دو قسم کے کیس ہوتے ہیں، ایک کرمنل کیس ہوتا ہے اور ایک سول کیس ہوتا ہے. کرمنل کیس اگر بند ہو جائے تو ان کو دوبارہ کھولنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. سول کے کیس بند ہے. کرمنل کے کیس میں اگر نیا ایویڈنس آ جائے تو بیسڈ آن نیو ایویڈنس ان کو کھولا جا سکتا ہے، نمبر 1. اور نمبر 2، اس کیس کی پرٹیکولر اگر آپ دیکھا جائے تو 2000 میں کیس فائل ہوا تھا. 2008 میں کیس جب ڈیسیژن ہونے لگا تھا تو اس وقت یہ دونوں صاحبان جتنے جذباتی اور ریولوشنری ہیں پڑے، یہ ملک چھوڑ کے جا چکے تھے. تو کیس کو پھر انہوں نے ایک لمبی میعاد کے لیے پینڈنگ کر دیا تھا جو سول کورٹ تھا. اور 2014 میں جب کیس کو فارغ کیا تو کیس پہ کوئی ڈیسیژن نہیں آیا تھا، نہ اس میں ایکویٹ کیا گیا تھا ان کو، نہ ان کو ایکیوز کیا گیا تھا، تو کوئی چارج نہیں لگا تھا. اس وقت 2 مین ریزننگ تھی. ایک ریزننگ یہ تھی کہ جو نیب کے جو چیئرمین تھے اس وقت، انہوں نے اس آرڈر کے پر سائن نہیں کیے تھے، اور دوسرا ٹائم بار ہو گیا تھا کیونکہ 6 سال گزر چکے تھے، اور 6 سال بعد یہ کیونکہ ہائی کورٹ میں آیا تو ٹائم بار کی وجہ سے کیس ختم ہو گیا. لیکن اگر کیس کی تھوڑی سگنیفیکنس پہ بات کی جائے تو 1.2 ارب روپے کا منی لانڈرنگ کا کیس ہے، جس میں میاں نواز شریف صاحب، مسٹر میاں شہباز شریف صاحب، ان کی تمام فیملی ممبرانز، ان کی والدہ، ان کے بچے، ان کی تمام
کے حدیبیہ پیپر مل میں جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی اس وقت 61 کروڑ 30 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ ایک کمپنی میں کی تھی جو کہ 90 کروڑ روپے کی دیوالیہ تھی. اور انویسٹمنٹ کرنے کا جو بھونڈا طریقہ انہوں نے اپنایا تھا وہ یہ تھا کہ فورن ٹی ٹی کے ذریعے ایک قاضی فیملی کو یوز کیا تھا. ان کے اکاؤنٹ میں ٹی ٹی آئی تھی, ان ٹی ٹی کے کیس انہوں نے لون لیا اپنے نام پہ اور اس لون کو جا کے حدیبیہ پیپر مل میں انویسٹ کر دیا. بیسیکلی کالے دھن کو وائٹ کرنے کا جو سب سے پہلا نظام ہے پاکستان میں رائج کرنے کا وہ میاں سبان نے اس وقت رائج کیا تھا. اس وقت اس کو اٹھانا اس لیے ضروری ہے کہ میاں شہباز شریف جس کیس کی رو کی وجہ سے ضمانت لے کے بقول جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں جو نیب مجھے ثابت نہیں کر سکا, اس کی آغاز حدیبیہ پیپر مل سے ہوتی ہے. ان کا جو پریزنٹ کیس ہے وہ بھی ایسٹ بیونڈ مینز کا ہے جس پہ 7 ارب 32 کروڑ کے ان کے نام مختلف ٹیٹیوں کے ذریعے منتقل ہوئے. جی ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں, عزیز منشی جو ہے یہ اٹارنی جنرل پاکستان تھے, انہوں نے ری اوپن کر دیا. ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا, وہ دوبارہ ری اوپن ہوا لیکن اس کے بعد پھر کچھ نہیں ملا اور اسے بند کر دیا گیا. تو یہ لوگ جو ہیں جو ان کو داؤد پوتا صاحب 35 پنکچر کا ان کے کان میں ڈال دیتے, ان سے زیادہ جھوٹ اور کسی کو کیا ہوگا کہ ہر سنی سنائی بات جو ہے یہ آگے کر دیتے. یہ انہوں نے کوئی بھی سینیٹر صاحب نے ایسی بات نہیں کی جو پہلے ہوئی ہے. پہلے یہ کہتے تھے کہ یہاں سے پیسے باہر لے کے گئے ہیں, آج یہ قاضی فیملی کا ذکر کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے شہباز شریف واپس پاکستان لائے ہیں جس کی وجہ سے ان پہ دوبارہ انہوں نے وہ کرنا ہے. یہ کر لیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ بات آپ کی جو ہے نا رہ گئی تھی. آپ کہتے ہیں کہ دونوں کیس انٹر لنک ہوں گے, یعنی پرانا والا اور ابھی بالکل فورن ٹی ٹی کے کیس ہے اور ان کو اس وقت جوڑ کے چلنا اور عوام کو دکھانا بہت ضروری ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز جو میرے دوست کہہ رہے تھے کہ 20 سال پہ پرانا کیس نہیں کھولا جا سکتا, آپ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے. 1945 کی جو ورلڈ وار کے مقدمات آج تک وہاں کے فوجی پہ چل رہے ہیں. صومالیہ کے جینوسائیڈ کے کیسز 40 سال بعد ہوئے. بنگلہ دیش میں جن لوگوں نے پاکستان کی حمایت کی تھی ان کو آج 40 سال بعد خالدہ جا کی گاہ میں سزائیں ہو رہی ہیں. تو کیسز کو پرانا کھیلنا کوئی بڑا نہیں, اور کرپشن کے کیسز کو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. بٹ میں اب ذرا تھوڑا سا سینیٹر اسد صاحب کی جو کنگ سعودی والی بات کو کلیریفائی کروں. اور کرائمز کے کیسز ہیں بھائی. اسد صاحب میری ذرا بات مکمل کریں. جی جی ڈاکٹر صاحب بات سن لیں تو پھر اس کے بعد جی آن صاحب. جس زکوٰۃ اور فطرات اور زکوٰۃ کا یہ ذکر کر رہے ہیں سر, یہ پچھلے 8 سال سے پاکستان میں کام کر رہا ہے اور ساؤتھ کے پی کے بلوچستان اور جی بی اور آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں ایز اے بیت المال کیونکہ کام کرتا رہا, وہ آلریڈی دیتا رہا گیا ہے. اسلام آباد میں اس کی ایک تقریب تھی جس میں یہاں پہ مراد سعید گئے اور ڈسٹریبیوشن پہلے شروع ہو چکی ہے. اس کا وزیر اعظم کے دورے سے یا ریاض سے کوئی تعلق نہیں, اس لیے غلط نیریٹو بن کے لوگوں کو مہربانی کر کے گمراہ مت کیجئے. یہ ان کا 8واں سال ہے اور 8 سال سے وہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور بہت بہترین کام کر رہے ہیں. اور شوکت خانم جیسے ادارے کو سینیٹر صاحب آپ بہت سینئر ہیں, اس ادارے کو مت لی کہ آپ کے بزرگ آپ کے فیملی ممبرز جو پاکستان کے 10,000 غریب ہر سال وہاں پہ علاج کرانے جاتے ہیں, مہربانی فرما کے رمضان کے مہینے میں سیاست میں کم از کم شوکت خانم کو مت لے کے آئیے. یہ آپ کی میری سیاست سے بالاتر ہے. اگر آپ دبئی میں انویسٹ نہ کریں اس کے چندے کو اور خیرات کو تو میں کبھی ایسی بات نہ کروں. آپ اگر غریب کو 3rd ڈگری کینسر کے جو پیشنٹ ہیں اگر آپ ان کو ایڈمٹ کریں تو میں کبھی نہ کروں. 3rd اور 4th ڈگری کے کینسر پیشنٹ آپ سرکاری اسپتالوں میں بھیج دیتے ہیں. چلیں کامران مرتضی صاحب, ایک تو جو سینیٹر اورن عباس صاحب نے کہا کہ جی یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے کرائمز اور بنگلہ دیش کے یہ جو اس کی ایک دلیل ہے کہ جی یہ ایسا نہیں ہوتا کہ کیس کھلتے نہیں ہیں, یہاں مقدمات ہوئے ہیں 50 سال بعد بھی سزائیں ہو رہی ہیں, تو کیا وہ اس کے اوپر بھی اپلیکیبل ہوتا ہے؟ اور دوسرا پہ شہباز شریف صاحب کے جو اب روکے جانے والا معاملہ ہوا, جی بالکل جی وہاں تو یہ بھی وہاں پہ یہ بھی ہسٹری ہے کہ وہاں انہوں نے قبر سے کسی کو نکال کے اس کو پھانسی دی تھی, اس کو سزائے موت سے سنائی تھی. اگر تو پھر ہم سکندر مرزا سے شروع کریں گے, اور آج تک جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوتی رہی ہے, جنہوں نے غیر آئینی طور پہ اس ملک میں کو کیا اور اس پہ قبضے کیے یا اس میں مداخلت کرتے ہیں نظام میں, ان کے ساتھ ہم کیا اسی طرح سے کریں گے؟ تو اگر یہ ممکن ہے تو پھر یقیناً جو ہے نا پھر یہ پاکستان میں بھی کرنا چاہیے. یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ سکندر مرزا سے شروع کرتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے نا وہ قبروں سے نکالتے ہیں اور اس کے بعد پھانسیاں دینا شروع کرتے ہیں. آپ بھی سینٹ میں اورن عباس صاحب بھی ہیں تو کرے کوئی چیز لے کے آئے پارلیمنٹ میں ڈسکس کرے. اس ملک کے اکثر مسائل کا حل یہ ہے.
पहले जो जिंदा हमारे हाथ लग रहे हैं उनको पकड़ लेते हैं, मुर्दों पर बाद में जाएंगे। जिंदों को पकड़े मगर अपने दस्तूर की रुकावटों को जो है ना वो आप क्रॉस नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में हमारा दस्तूर है, हमारे मुल्क में जो है ना वो ऐसा क्राइम नहीं कर रहा है ना, हमने आर्टिकल अपना देखना, हमने अपनी सेक्शन देखनी है। अच्छा कामरान साहब, अब जो शहबाज साहब को जिस तरीके से एयरपोर्ट पे रोका, उन्होंने कहा जी ये PNIL की लिस्ट है कोई और ये ब्लैक लिस्ट कोर्ट ने ऑर्डर किया था, अब ये कंटेम्प्ट का मामला बनेगा या नहीं? है गवर्नमेंट टेक्निकल पॉइंट उठाएगी कि जी चूंकि आपने ब्लैक लिस्ट से नाम निकालने का कहा था, वहां से तो हमने निकाल दिया, एक और लिस्ट में नाम था, इस वजह से हमने जाने नहीं दिया, और फिर अब वो रिव्यू में जाएंगे इस फैसले के खिलाफ? देखिए, इस मामले के 3 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि ये जो लिस्टें हैं, ब्लैक लिस्टिंग और वो जो एक प्रोविजनल लिस्ट है और ECL है, ये आर्टिकल 9 को ऑफेंड करती हैं, आर्टिकल 9 के अगेंस्ट है ये सारा। ये आप जो है ना ये सारा कुछ जो है ना मामला जो है वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं दे सकते। आर्टिकल एक दस्तूरी प्रोविजन है जो आपको तहफ़्फ़ुज़ देती है, जो आपकी लाइफ और लिबर्टी को जो है तहफ़्फ़ुज़ देती है, और वो अगर आप एग्जीक्यूटिव के हाथ में दे दें तो फिर मेरा ख्याल है मामला जो है ना वो कभी भी ठीक नहीं होगा। ये इसका पहला पहलू है। मगर दूसरा पहलू ये है कि ये जो कोर्ट में आए हैं, ये मामला जब कोर्ट में आया तो कोर्ट में मेरा ख्याल है कि ये गलत हुआ है। ये ऑर्डर जो ना मैं इसके साथ एग्री नहीं कर रहा। ऑर्डर के साथ क्यों एग्री नहीं कर रहा कि कोर्ट में जो ना आपने वो जो इसमें जो इनको ब्लैक लिस्ट में डाला था उसको इन्होंने चैलेंज किया था, और उसमें जो फाइनल रिलीफ मांगी थी वो भी यही थी जो मिसलेनियस एप्लीकेशन में मांगी थी। जब उन्होंने पिटीशन को जनरेट किया 5 जुलाई के लिए, और उसके बाद जो है ना वही रिलीफ जो अल्टीमेटली जो अवेलेबल होती या ना होती वो उसको इंटर्म एप्लीकेशन के साथ कैसे दे सकते थे। तो ये ऑर्डर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का पूरे अदब के साथ, चूंकि मैं इस फर्टर्निटी से ताल्लुक रखता हूँ इसलिए उस पर तबसरा कर सकता हूँ, वो ऑर्डर दुरुस्त नहीं मुझे लगता, वो गलत ऑर्डर है। और तो फिर गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है कामरान साहब के ऑर्डर दुरुस्त नहीं हुआ, फिर तो जो गवर्नमेंट अपनी कह रही है वो तो मैं उसका जल्दबाजी पहलू पे आ रहा हूँ ना, मैं अब तीसरे पहले पे आ रहा हूँ। अगर वो दुरुस्त नहीं भी हुआ वो ऑर्डर, तो फर्ज कर लीजिए कोर्ट से गलत ऑर्डर भी होते हैं और दुरुस्त ऑर्डर भी होते हैं, मगर अगर गलत ऑर्डर हो जाए तो फिर ये तरीका नहीं हुआ करता कि उस गलत ऑर्डर क्या हम उसके ऊपर जो है ना एक, मैं तो उस पर तबसरा कर सकता हूँ कि मैं उस शोबे से हूँ, मगर अगर आप FIA को जो ना जो FIA का वो खातून प्रेजेंट थी उस वक्त उस हियरिंग में, उनको इसका मतलब कि उनके ऊपर सर्विस थी इस ऑर्डर की, उसके बाद जो है ना वो उनका हक नहीं था कि वो इसके ऊपर जो है ना उस ऑर्डर में जो है ना वो मेन मेख निकालते और कहते कि इसमें ये गलत है और ये दुरुस्त नहीं है, ये हमारा सिस्टम अपग्रेड नहीं हुआ। क्योंकि अगर गवर्नमेंटल साइड से या डिपार्टमेंटल साइड से जो है ना अगर इस तरह से शुरू हो जाए फिर अनार्की फैलती है। तो इसमें ये 3 चीजें हैं। पहले उसमें नाम डालना गलत है, वो उसके लिए कोई ऐसे जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए, जुडिशियल कमेटी होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 9 का मसला है, दूसरा ऑर्डर दुरुस्त नहीं है, तीसरा फिर उसका जो वो हरकत है अल्टीमेटली एयरपोर्ट वाली वो भी दुरुस्त नहीं है। तीनों चीजें ये गलत है यहाँ। चले डॉक्टर असद साहब, आप ये फरमाइएगा कि शहबाज शरीफ साहब तो बड़ा मफाहिमत वाले आदमी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई चीजें नहीं, मीसाके मईशत की ऑफर देने वाले दूसरे, तो ये ऐसा क्या होगा कि शहबाज शरीफ साहब को भी गवर्नमेंट रोक रही है? चले नवाज शरीफ या मरियम साहिबा ने तो कोई हार्ड लाइन ले रखी है। देखिए, ये इनकी जो है ये शुरू से ही बदनीयती है। आप ये देखें कि मियां नवाज शरीफ को जब नैब में कैद की थी और वो कोट लखपत जेल में थे, तो उन्हें किसने VVIP वार्ड में शिफ्ट किया था? वो सिर्फ हेल्थ सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी कर सकते, MS या प्रिंसिपल कॉलेज का भी नहीं कर सकता। वो किसने वहां पर पूरे खानदान को, वालदा को, मियां नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, उनकी बेटी को और उनकी बेटी की बेटी को नवाज शरीफ के पास 15 दिन रखा और उन्हें मोटिवेट किया और उन्हें ये बयानिया उनके दिमाग में डाला गया कि पहले सेहत, वो नहीं जाना चाह रहे थे, पहले कहा सेहत और फिर सियासत। तो ये लोग जो हैं उसके बाद कहते हैं कि यार हमें तो पता ही नहीं था। एक और बात, आप कहते हैं कि पाकिस्तान में इलाज नहीं हो सकता। जितने अरसे वजीर आला रहे रेगुलरली वो फॉलो अप के लिए वहां जाते रहे हैं, और ये मुसलमा हकीकत है और उसूल है मेडिसिन का कि जिसने आपका ऑपरेशन किया हुआ उसको ही पता होता है कि आपकी क्या कॉम्प्लिकेशंस है और किस तरह आप जो है फर्दर फॉलो अप करना है। और ये कोई नई बात नहीं है। जिन लोगों के बुजुर्ग बीमार है या खुद बीमार है उन्हें ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि वो अपने डॉक्टर रोज रोज इनकी तरह लोटो को रिसीव नहीं करते या अपने मौकफ को बदलते नहीं है। एक ही मौकफ वकील और डॉक्टर नहीं, लोग बार बार बदलते।
یہ چلے اب یہ آج آپ یہ بھی انکشاف کر دیں کیونکہ جس وقت میاں نواز شریف صاحب جا رہے تھے یو آر ون آف دی یعنی فیملی ممبرز کے علاوہ جو لوگ تھے تو آپ ان میں تھے، بلکہ میاں صاحب سے جو چند لوگ جو شروع میں ملے ان میں سے بھی آپ ایک تھے. تو یہ جو الزام ہے کہ شہباز شریف صاحب نے گارنٹی لی تھی کہ وہ 8 ہفتے کے اندر واپس آ جائیں گے تو وہ تو پھر ناکام ہوئے بطور ضامن. بہت اچھی بات، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. آپ کے پاس اگر وہ 50 روپے والا سٹیمپ پیپر ہے تو وہ نکالے اور پڑھیں. شہباز شریف نے کس چیز کی گارنٹی دی تھی؟ انہوں نے یہ گارنٹی دی تھی کہ اگر ان کے فزیشین میاں نواز شریف کو الاؤ کریں گے ہی از فٹ ٹو ٹریول ٹو پاکستان. یہ انہوں نے ٹو ہوم میں کنسرن میں لکھا ہوا ہے، پڑھ کے دیکھ لیں. ان کو بھی بار بار پڑھائیں، روز پڑھایا کریں. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا جب ان کے ٹریٹنگ فزیشین یہ سرٹیفائڈ کریں گے کہ میاں نواز شریف فٹ ہے ٹریول کرنے کو پاکستان. ٹھیک، آفٹر دا ٹریٹمنٹ. ٹھیک. میں اب اور عباس صاحب یہ سارا معاملہ شہباز شریف صاحب والا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. چھوٹا سا وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آ کے جو ہے اس حوالے سے آپ سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، سینیٹر ڈاکٹر اسد اشرف صاحب اور سینیٹر اون عباس صاحب میرے مہمان ہیں. اون عباس صاحب، شہباز شریف صاحب والا معاملہ آخر کیا قیامت آ جاتی؟ شہباز شریف صاحب باہر چلے جاتے یا اگین پھر آپ نے اپنی پولیٹیکل کانسٹیٹوئنسی کو مطمئن کرنا تھا کہ دیکھیں جی ہم این آر او نہیں دیتے، ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ عدالتی فیصلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ چلے جاتے ہیں؟ اس کی 2 نیریٹیوز ہیں سر. نمبر 1، آپ کو شاید دیکھا ہو کہ جب 2 ہفتے پہلے ان کو اس کیس میں بیل دی گئی تھی، اس سے پہلے وہ جیل میں تھے. اس وقت جیسے ان کو بیل دی گئی تو نیب نے ای سی ایل میں لسٹ میں موو کرنے کے لیے ان کی اپلیکیشن موو کر دی تھی اپریل کے کسی ہفتے میں کہ جن ای سی ایل میں ڈالا جائے. ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے کم از کم 1 مہینے کا وقت درکار ہوتا ہے. نیب موو کرتا ہے، انٹیریئر منسٹری اس کو ریویو کرتی ہے، لا منسٹری اس کو نوز کرتی ہے اور پھر اینڈ میں جا کے فیڈرل کیبنٹ اس کی اپروول دیکھتی ہے. لیکن اس سے پہلے پی این آئی ایل پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ شخص ملک سے باہر جا نہ سکے اور اس پہ جو ایشوز ہیں وہ کریٹ نہ ہو. نمبر 1 یہ تو اپنی جگہ پہ کھڑا. دوسرا یہ کہ اگر کیس کی کانوٹیشنز کی بات کریں تو گورنمنٹ نے اس کے خلاف یا نیب نے بھی اس کے خلاف اپیل میں جانا ہی جانا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جس کیس میں ان کو یہ سزا میں بیل دی گئی ہے اس کے 2 آرڈرز ایسے بھی ہیں جو کہ جسٹس اسجد جاوید گھرال کے جو آئیڈیاز تھے ان سے بالکل میچ کرتے ہیں. جسٹس اسجد نے ان کو میڈیکل گراؤنڈ پہ بیل نہیں دی تھی اور جسٹس اسجد نے ان کو ڈیلے ان دا ٹرائل کی وجہ سے بیل نہیں دی تھی، جو کہ اب جو 3 معزز جج صاحبان تھے ہائی کورٹ میں وہ ایکسیپٹ کیا گیا. صرف ایشو یہ تھا کہ انہوں نے کہا جی نیب یہ شاید ناکام رہا ہے کہ اس میں وہ جو ٹی ٹیز آئی تھی جو کہ ان کی بیگم کے اکاؤنٹ میں آئی تھی وہ اس کا استعمال شہباز شریف صاحب نے کیا ہے، اس میں ناکام رہا، اس وجہ سے ان کو بیل دی گئی، جس کے خلاف نیب اب جا کے اپیل کرے گا، ایک پروسیس چلے گا. اب ہمارا ان کو روکنا یہاں پہ نہ روکنا، دیکھیں اداروں نے اپنا کام کرنا ہے اور ہم اس چیز کے اوپر 100% شور ہے کہ جو ان کے اکاؤنٹ میں 300-350 ٹی ٹیز ان کی خاندان کے اکاؤنٹ میں آئی، ان کی خاص طور پہ ان کی بیگم کے اکاؤنٹ، ان کے بچوں کے اکاؤنٹ میں آئی، اس کا ڈائریکٹ ریلیشن ان کے اکاؤنٹ سے ہے. میں 2 صرف ان میں باتیں آپ کو کلیئر کر دوں. ایک پیمنٹ انہوں نے جو حسین نواز نے ان کو بلٹ پروف گاڑی دی تھی V8 لینڈ کروزر، اس کی جو کسٹم انہوں نے نصرت شہباز صاحبہ کے اکاؤنٹ میں سے پیسے نکال کے اس کی پیمنٹ کی اس ٹی ٹی کے اکاؤنٹ میں سے. نمبر 1. اور نمبر 2 انہوں نے جو تہمینہ دورانی کو 2 فلیٹس پرچیز کر کے دیے تھے وسپرنگ پوائنٹس میں اسلام آباد کی پہاڑیوں کے اوپر، وہ بھی نصرت شہباز صاحبہ کے اکاؤنٹ میں سے وڈرا کر کے دیے. سو یہ ڈائریکٹ کنیکشن ایک لنک بنتا ہے. تو ان وجوہات کی بیس کے اوپر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ کیس سٹرونگ ہے اور گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ان پہ ٹرائل ہونا چاہیے. پلس یہ کہ اگر وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو پیچھے باقی جو 14 لوگ ہیں جن کے اوپر کیس چل رہا ہے ان کا کیا ہوگا؟ 70-80 کے قریب گواہ ہیں تو 2-2.5 مہینے کیا وہ بھی انتظار کریں گے؟ اور ان کی صحت کی گراوٹ بھی اتنی کوئی خاص نظر نہیں آ رہی. اگر بڑے میاں صاحب کرونا کی وجہ سے وہاں علاج نہیں کرا پا رہے اور پاکستان واپس نہیں آ پا رہے تو چھوٹے میاں صاحب کرونا میں انگلینڈ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور آخری چیز، جس شخص نے 50 روپے کی گارنٹی کے پیپر کے اوپر اپنے بھائی کا گارنٹر بنا ہو اور وہ شخص 1.5 سال سے پاکستان آ رہا ہو تو اس کی کیا گارنٹی کہ اگر وہ ملک سے باہر جائے گا تو واپس آئے گا؟ سو گورنمنٹ یا ہائی کورٹ دونوں کو مجبور نہیں کر سکتی انٹرپول کے ذریعے کہ وہ پاکستان واپس آئیں. سو بائی آل مینس گورنمنٹ کا اسٹانس ہے کہ وہ ڈاکٹر اسد صاحب کہہ رہے ہیں کہ 50 کا جو 50 روپے کا جو اسٹامپ پیپر ہے جس کا حوالہ دے رہے ہیں اس کو پڑھیں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ان کے فزیشین کہیں گے، جب ان کی طبیعت ٹھیک ہوگی تو وہ ان کو پروڈیوس کریں گے یا لے کے آئیں گے. وہ تو کہتے ہیں آپ نے پڑھا ہی نہیں، آپ خالی لہرا دیتے ہیں 50 روپے کا اسٹامپ پیپر.
اپنے فزیشین کا ایک آدھا کوئی ڈاکومنٹ تو دے دیں کہ جو ان کو الاؤ کرتا ہے کہ آکسفورڈ اسٹریٹ پہ جا کے سٹار بکس پہ کافی پی کے آ جاتے ہیں اور یہاں پاکستان آتے شاید ان کو تکلیف ہوتی ہے. کوئی ایسے فزیشین کا ایک ڈاکومنٹ شیئر کر دیں جو یہ کہہ دے کہ وہ کسی لاحق بیماری میں مبتلا ہے اور پاکستان آنے کی وجہ سے اللہ نہ کرے ان پہ کوئی بہت مشکل آ سکتی ہے. ایسا کوئی ڈاکومنٹ انہوں نے بھی تو نہیں دیا. کیوں نہیں رپورٹیں بھیجتے میاں صاحب کی؟ آپ نے تو باقاعدگی سے بھجوانی تھی رپورٹیں. یہ کر دیں تو پھر میں کہا صاحب کی طرف. جی دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی واپس نہیں آئیں گے تو یہ فکر نہ کرے, ہم آپ کو اتنے آسانی سے چھوڑنے والے نہیں, ہم واپس آئیں گے اور بالکل آئیں گے اور یہاں پر آ کے اسی طرح اپنی ایکٹیویٹیز کریں گے عید کے بعد جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا, اور آپ خاطر جمع رکھیں. اچھا کامران صاحب, اب یہ 50 روپے کا جو اسٹامپ پیپر ہے, ایک اس کی قانونی حیثیت, اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اگر کسی شخص نے کسی چیز کی ضمانت دے رکھی ہو تو اس کے بعد وہ اپنے کسی معاملے کے اوپر اس کی کریڈیبلٹی پہ اثر پڑتا ہے, وہ کریڈیبل نہیں رہتا, کیونکہ وہ شہباز صاحب ضامن بنے تھے نواز شریف صاحب کے, اور وہ چونکہ نواز شریف صاحب نہیں آئے لہذا اب شہباز شریف کو نہیں جانا چاہیے. اس آرگومنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے وہ 50 روپے کا مسئلہ کوئی بھی نہیں تھا اسٹامپ پیپر کا. جنہوں نے بھجوانا تھا, جب جانا ہوتا ہے, جب طے ہو جاتا ہے, جب اصل چیز طے ہو جاتی ہے تو پھر اس میں جو ہے نا وہ یہ باقی تو اس کی جو ہے نا وہ نٹی گریٹی جو ہے وہ چھوڑ دیجیے. یہ جب انہوں نے جانا تھا تو وہ جانا تھا. جس کا جانا ٹھہر جاتا ہے, اور آپ کو بھی پتا ہے کہ کہاں سے ٹھہر جاتا ہے, تو اس نے جانا ہوتا ہے. تو اب شہباز شریف کا بھی جانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, ان کا واپس آنا شاید زیادہ بڑا مسئلہ ہے. باقی تو یہ ایسے ہی ہے کہ 50 روپے کا اسٹامپ پیپر ہے, ظاہر ہے وہ گئے ہیں, وہ واپس آئیں گے کیونکہ الٹیمیٹلی انہوں نے آنا ہے, اس ملک میں آنا ہے, اس ملک کی شہری ہیں تو اس ملک میں آنا ہے. کب آنا ہے وہ اب ان کو کب سوٹ کرے گا اس کے حساب سے ہی وہ آئیں گے, اور اسی حساب سے جو ہے نا ان کی صحت جو ہے نا وہ اجازت دے گی. مگر بات اگین یہی ہے کہ جو جاتا ہے وہ شاید وہ اصل حاکمیت آپ نے دیکھنی ہوتی ہے کہ وہ اصل حاکموں کی مرضی سے جاتا ہے. جو واپس آتا ہے وہ بھی جب وہ پرمٹ کرتے ہیں تو آتا ہے. باقی یہ 50 روپے کا اسٹامپ پیپر اس نے اجازت دے دی, اس نے نہیں دی, یہ گورنمنٹیں جو اس وقت موجود ہوتی ہیں جو بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ بیچارے جو ہے نا پہلے اجازت دیتے ہیں, بعد میں جو ہے نا وہ لکیر پیٹتے رہتے ہیں, اور پھر الٹیمیٹلی جب وہ گورنمنٹوں سے ختم ہو جائیں گے, ان سے جدا ہو جائیں گے, پھر وہ کہیں گے کہ جی ہمارے تو ہاتھ میں ہی کچھ نہیں تھا. وہ سب یہ پہلے آج سے پہلے بھی والے بھی یہ کرتے رہے, آج والے بھی یہ کریں گے. یہ اس ملک کی ایک بدقسمتی ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ہے, اس کو دستور کے مطابق آنا ہے, اور یہی اس ملک کا. کامران صاحب یہ جو پھر اگر آج عمران خان صاحب کی جو آج بات دیکھ لیں جو انہوں نے کی ہے, اس میں جو قانون کی بالادستی کی انہوں نے کافی ساری باتیں کی ہیں کہ وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے جہاں جو ہے وہ انصاف دینے کی اخلاقی جرت ختم ہو جائے, عام آدمی کو انصاف نہ ملے, یہ ہو جو انصاف کی یہ جو باتیں کی ہیں, یہ آپ کو کہیں سے فرسٹریٹڈ عمران خان لگ رہے ہیں کہ جو وہ چاہتے ہیں ان عدالتوں کے ذریعے یا اس جوڈیشل سسٹم کے ذریعے جو وہ چاہتے ہیں وہ ہو نہیں رہا؟ دیکھیے وہ اللہ کرتا کہ یہ باتیں جو ہے نا 3-4 سال پہلے کرتے, جب اس سسٹم کو انہوں نے جو ہے نا وہ قبول کر لیا, جب انہوں نے وہ جو ہے نا وہ ایک بری چیز جو ہے نا وہ نگل لی, جب انہوں نے جو ہے نا وہ الیکٹیبل جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کر لیے, اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ ان لوگوں سے ہاتھ میں لا لیا جو جن کی وجہ سے جو ہے نا وہ آدمی اقتدار میں آتا ہے, تو یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ اب اس کے بعد یہ ہونا ہی تھا. وہ 2-3 سال اس کے بعد جو ہے نا اس کو استعمال کرتے ہیں, اس کے بعد وہ پھر جب وہ شخص جو ہے نا واقعی حکمران بننے لگتا ہے, جب وہ وزیر اعظم بننے لگتا ہے, جب کوئی وزیر بننے لگتا ہے, پھر وہ جو ہے نا وہ ایکسیپٹیبل نہیں رہتا, وہ اسی طرح سے جایا کرتا ہے جس طرح سے اب عمران خان صاحب نے کہا. اور بس اب اس پہ ذرا میں چاہوں گا آپ پہلے کامنٹ کر دیں. یعنی کامران صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ سسٹم, جس سسٹم کو تبدیل کرنے کی بات عمران خان صاحب کر رہے تھے وہ روایتی طریقوں سے اسی سسٹم میں آ کے بیٹھے ہیں, اور وہ اب اس سسٹم کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں, اس کا حصہ ہیں. تو یہ باتیں ان کے اقتدار میں آنے سے 4-5 سال پہلے تو شاید اچھی تھی, اب وہ کسی اور کو الزام نہیں دے سکتے, وہ انہی الیکٹیبل پہ انہی بیساکھیوں کے ذریعے آئے ہیں, تو کیسے تبدیلی آئے گی؟ دیکھیے طارق صاحب, سسٹم کو تبدیل کرنے میں ٹائم لگتا ہے, یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور 70 سال سے ایک سسٹم چل رہا ہے, 2 پارٹی سسٹم تھا, پہلے تم نے آنا ہے, پھر ہم نے آنا ہے, 3 سال تمہارے, پھر 2 سال ہمارے, پھر 5 سال تمہارے. اس سسٹم میں جب بھی تھرڈ پارٹی, جب ہم نے اس پہ آئے تو ہمیں پتہ تھا یہ مشکلات آنی ہے. جو سب سے بڑی تبدیلی آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے وہ یقیناً یہ ہے کہ اس وقت کسی ایک کا احتساب کم از کم نہیں ہو رہا. جتنا ہی زرداری صاحب اور باقی پیپلز پارٹی کا ہو رہا ہے اتنا ہی میاں صاحب اور ان کی پارٹی کا بھی ہو رہا ہے.
ہماری بات احتساب تو ہمارے 5 سال کے بعد شروع ہوگا نا, تو اللہ کرے ہم انشاءاللہ وہ بھی فیس کریں گے, جو اگر ہم نے ایسی کو حرکتیں کی ہیں تو ہم بھی انشاءاللہ سزائیں بھگتنے میں, اس میں بچنے کوئی نہیں لگا. لیکن احتساب کا عمل اکراس دا بورڈ سٹارٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. آپ دیکھیں جوڈیشل ریفارمز کی ہم بات کرتے ہیں, انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی بات کرتے ہیں, الیکشن ریفارمز کی بات کرتے ہیں, کتنا کچھ ٹھیک کرنا ہے. پرائم منسٹر صاحب آج بھی کہہ رہے تھے کہ میں ہسپتالوں کا ریفارمز کرنا چاہ رہا ہوں, میں پولیس کے ریفارمز کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن کیا 3 سال میں یا 5 سال میں یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, کیونکہ آج جو ہماری مینٹیلٹی بنا دی گئی ہے وہ آٹے گھی اور چینی سے باہر نکلنے نہیں دینا. جو سب سے بڑا المیہ اس قوم کا بنا دیا نا, انہوں نے ہمیں وہ ایک دولت شاہ کے چوہے نہیں ہوتے بنا دیا کہ وہ چھوٹا دماغ آٹا چینی گھی کے علاوہ کچھ بات نہیں کر دی. ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں جمہوریت کو خطرہ ہونا شروع کیا. یعنی 7 ارب روپیہ ایک شخص کک بیکس, کمیشن, کرپشن کے چکر میں لے کے آتا ہے, اس کے اوپر احتساب کی بات جی ہے تو کہتے ہیں جمہوریت نقصان میں جا رہی ہے. یہ تھوڑا پرابلمٹک ہے سر. ٹھیک, میں ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو اپنی ڈیبیٹ کو کنکلوڈ کرتے ہیں لاسٹ سیگمنٹ میں. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر اون عباس صاحب, سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, سینیٹر ڈاکٹر اسد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر اسد صاحب, اب یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے. آج عمران خان صاحب نے کہا قبضوں میں ملوث ہیں, جب کسی کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں مریم صاحبہ ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں, یعنی مافیاز کی پیٹرنائزیشن آپ کرتے ہیں, سسٹم کے اندر آپ نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں, اور یہ جو کرپٹ نظام ہے اس کے پروٹیکٹر بھی آپ ہی ہیں. یہ تو وہ پارٹی ہے کہ مجھے پنجاب اسمبلی میں سینٹ میں جب میں بنا تو مجھے 311 ووٹ پڑے, اور میری مخالف جو کینڈیڈیٹ تھی انہیں 30 ووٹ پڑے, اور انہوں نے الیکشن کمیشن میں اور کورٹس میں جو ہے اپلیکیشن دے دی کہ جی یہ دھاندلی سے ہوئے ہے. اور جب میں نے پوچھا کہ آپ نے میرے 30 ووٹ کم کرائے اور میں نے مان لیے کہ چلیں یہ بھی کر دیں, آپ پھر بھی نہیں ہوئی, تو کیا کہہ رہے تھے دیکھ لیجیے گا ہماری کورٹ جو ہے فیور کر رہے ہیں, اور ہم جو ہے وہ ثاقب نثار کی عادت پڑی ہوئی نا انہیں کہ وہ واک ان اور واک آؤٹ ہو تو ڈسکوالیفائی ہو جائے, تو وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ہوگا, اور یہ ان کی مینٹیلٹی اور یہ ان کی سوچ ہے. عوام جو ہے وہ بڑے سمجھدار ہیں اون صاحب, ملتان والے بھی, لاہور والے بھی, سکھر والے بھی, پشاور والے بھی, کوئٹہ والے بھی, لوگ جو ہے گاؤں والے بھی, گوٹھوں والے بھی بہت ہوشیار ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو پہلے بائی الیکشن پہ جو ڈیفنس کے ایریا میں ہوا تھا عمران خان کی چھوٹی ہوئی سیٹ پہ, وہ بدترین آپ کو شکست ہوئی, اور وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. 249 کراچی میں واڈا کی یہ دوگلا پن جو ہے نا, یہ ساری یہ وارداتی ہے, اور یہ جو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں قوم بڑی سمجھتی ہے, اور آپ کو یہ جو بہروپی ہے اور وارداتی ہے, اور یہ آپ ایک لال بجکڑ کا پاکستان برے صغیر کی ہسٹری میں ایک کریکٹر ہے جو یہ سمجھتا تھا, ہر گاؤں میں ہوتا تھا لال بجکڑ, اور وہ طارق صاحب یہ سمجھتا تھا کہ وہی ساری پرابلم جو ہے گاؤں کی سالو کر سکتا ہے, لیکن اینڈ میں یہی ہوتا تھا کہ میس کریٹ ہو جاتا تھا, اور اچھے بھلے چلتے ہوئے اکنامکلی گروتھ کرتے ہوئے 5.8 کی ملک کو وہ مائنس میں لے جاتے ہیں. تو یہ ان کا ویژن ہے, یہ ان کا وہ ہے, یہ ان کا ویژن. جی یہ لال مجکر اور شیش چلی اور انڈے کٹے اور وہ والے ہیں. کیا ہوا, انہوں نے نواز شریف کی پہلے دن آ کے فائلیں منگا لی تھی کہ اس نے کتنے ناشتے کیے, کتنا وہ کیا, کیا نکلا وہاں پہ. آج بھی یہ اسی چیز پہ لگے ہوئے کہ ایک کاغذ ایک چیز نکل ہے ان کے اقتدار کی جس پہ وہ لہرا کے دکھا سکے کہ یہ بات بھی پوچھنی ہے. جی اون عباس صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں تھوڑا سا اعتراض کروں گا اس الفاظ کے اوپر, یہ جس طرح گفتگو کر رہے ہیں, کیونکہ میں نے ابھی تک نواز شریف صاحب کو اشتہاری نہیں کہا, میں نے بھگوڑا نہیں کہا, میں نے ان کو جمہوریت کے نام پہ بھونڈا مذاق کرتے ہوئے ایسے الفاظ بات نہیں کیے. تو سینیٹر اسد اشرف صاحب بھی کائنڈلی پرہیز کریں ایسی گفتگو کرنے سے. اچھا کامران صاحب, اب عید کے بعد کا منظرنامہ مجھے بتائیے کہ کیا یہ جو کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے تھے پی ڈی ایم کے حوالے سے, بجٹ سیشن پہ اپوزیشن متحد ہوگی, کیا نظر آ رہا ہے, اور یہ جو الیکٹورل ریفارمز اور جو دوسری لیجسلیشن ہے اس کی طرف حکومت کی طرف کوئی ہاتھ بڑھانے کے لیے یا ہاتھ کھینچنے کے لیے کوئی مشترکہ حکمت عملی طے پا رہی ہے؟ بجٹ جو ہے وہ پاس کرانا حکومت کا کام ہوتا ہے, اور ان حالات میں جب فرق جو ہے نا 5, 7, 8 کا ہے, اور اس میں یہ گرین فیکٹر بھی انوالو ہوا ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ بجٹ پاس کرانا جو ہے نا مشکل ہو جائے گا. ماں سوائے ایک بات کی کہ وہ ان کو پھر کمپرومائز کرنا پڑے گا, یا کمپرومائز کیا جا چکا ہوگا ترین صاحب سے. اگر ترین صاحب سے ان کا کمپرومائز نہیں ہوا, اگر سیٹلمنٹ نہیں ہوئی, یہاں پہ یو ٹرن نہیں لیا گیا, تو پھر اس کا مطلب کہ بجٹ جو ہے نا وہ پاس نہیں کروایا جا سکے گا. یہ تو ایک بات ہے.
مگر اب میرا خیال ہے کل میں نے قاہرہ صاحب کو بھی سنا اور باقی اور پیپلز پارٹی کے دوستوں کو بھی سنا، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی کچھ شاید اپنی غلطیوں کا احساس ہے، غلطیاں یقیناً دوسروں کے پارٹ میں بھی ہوں گی، مگر بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا اپنا اس کو پی ڈی ایم کو نہیں چھوڑا، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر اکٹھے بیٹھیں گے اور عید کے بعد پھر معاملہ کچھ گرم ہو جائے گا۔ جو لیجسلیشن والا معاملہ ہے اس کے اوپر، کیونکہ کامران صاحب آپ بھی اس میں کافی ایکٹیو ہیں، یہ الیکٹورل ریفارمز اور جو دوسری چیزیں اس کے اوپر، ہاں لیجسلیشن کے لیے نا ماحول بنانا پڑتا ہے، اور جب جوہری قسم کی لیجسلیشن ہوتی ہے اس کے لیے جو ہے نا وہ بیک ڈور چینلز جو ہے نا پہلے استعمال کرنا پڑتے ہیں، آپ کو سیٹلمنٹس کرنی پڑتی ہیں پارٹی ہیڈز کے ساتھ، پارٹی لیڈرز کے ساتھ، پارلیمانی لیڈرز کے ساتھ، مگر یہ ماحول جو ہے نا وہ شاید ان کا تحریک انصاف کا مزاج نہیں ہے کہ وہ ماحول نہیں بنا سکتے۔ پارلیمانی جمہوریت میں یہ ہے کہ جو لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو بات کرنی پڑتی ہے، اور بات کر کے سیٹلمنٹ کر کے پھر معاملات کو لانا ہے، وہ ان کا مزاج نہیں۔ لیکن اپوزیشن کی بیک ڈور ڈپلومیسی اور رابطے جاری ہیں، آپ یہ تو کنفرم کرتے ہیں، انڈورس کرتے ہیں؟ مجھے تو شہباز شریف کا جاننا اور پھر جس کو جانے نہیں دیا گیا وہ اس سے مجھے جو ہے نا کچھ شکوک پیدا ہوتے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ نہیں مطلب شہباز شریف کے نہ جانے کی وجہ سے کوئی آپ کو کوئی مثبت اثرات نہ جانے کو روک لینا، وہ انہوں نے آنا تھا، یہ تو میں کنفرم کر رہا ہوں کہ انہوں نے آنا تھا، تو نہ جانے دینا جو ہے نا یہ بات کنفرم کرتی ہے کہ معاملہ دال میں کچھ ڈالا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور عباس صاحب آپ نے شروع میں کہا تھا اکانومی کے حوالے سے، میں کیونکہ چاہوں گا کہ ایک اب شارٹ کامنٹ کر دیں، عمران خان صاحب نے بڑی تعریفیں کی جی، ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، اسٹاک یہ ہو گیا، ڈالر ہم نے یہ کر دیا، ساری چیزیں کی، جب اتنا اچھا کام ہو رہا تھا تو پھر حفیظ شیخ صاحب کو ہٹایا کیوں؟ ٹیکنیکل ایشو تھا، ساری قوم جانتی ہے، کسی بھی منسٹر کو رکھنے کے لیے کم از کم آپ اس کو الیکٹڈ ہونا لازمی تھا، اور ای سی سی جو ہے ہماری جو ہے اس کو ہیڈ کرنے کے لیے الیکٹڈ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے۔ حفیظ شیخ صاحب سینٹ کا الیکشن ہار گئے تھے، اور ای سی سی کی میٹنگ جو ہے اس پہ ججمنٹ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی، تو اب شوکت صاحب کو بھی کہیں سے الیکٹ کروائیں گے؟ کون عباس صاحب شوکت صاحب کو الیکٹ کروائیں گے؟ اگلی بات ہے، ہم نے اس کا وے آؤٹ بھی ڈھونڈ لیا، اس وقت ای سی سی کو پرائم منسٹر صاحب اب خود ہیڈ کر رہے ہیں، اور شوکت صاحب اس کے اب کنوینئر ہیں، سو اب وہ ٹیکنیکل ایشو رہا نہیں ہے۔ سو حفیظ شیخ صاحب نے بہت بہترین کام کیا، لیکن اس کے ایک کنوٹیشنز جو ہے نا پولیٹیکل، وہ تھوڑے اتنے ایک ہائی مورل گراؤنڈز پہ چلے گئے تھے جس ٹائم پہ شاید وہ بندہ تھا کہ وہ ریپلیس کر دیا جائے، لیکن ان کے کام میں کسی قسم کی کوئی کبھی بیشی ایسا پرابلم ہمیں بھی نظر ایسا نہیں آیا۔ اگر آپ اس وقت میکرو اکنامکس کے فگرز دیکھیں تو بہت بہترین قسم کی فگرز کھڑی ہیں۔ اگر آپ نارمل اس وقت دیکھا جائے تو ہماری گروتھ 2% سے اوپر چلی گئی ہے، 1.9% اس وقت آ گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو کامران صاحب نے بات کی اس پہ کامنٹ کر دیں تو پروگرام میں کنکلوڈ کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا نہ جانا، کیا آپ کو کوئی مصلحت نظر آ رہی ہے؟ معاملات کس ڈائریکشن میں، کوئی پازیٹیو نیگیٹو؟ حفیظ شیخ صاحب، پہلے تو میں بات کروں گا، حفیظ شیخ صاحب اور شوکت ترین صاحب دونوں ان الیکٹڈ ہیں، اور دونوں کے کرائیٹیریا یہی ہے جو وہ ہے، اور جو انہوں نے چارج لیتے ہوئے میڈیا پہ سب کو بات کی تھی وہ پاکستانی ہونی چاہیے، اس میں یہ کہا تھا انہوں نے کہ انہوں نے بالکل تباہ کر دی ہے معیشت کو، وہ تباہ شدہ معیشت کو شروع کریں گے۔ چلیں آپ شہباز صاحب والی بات کر رہے ہیں، شہباز صاحب جو ہے میں نے آپ کو بتایا وہ کوئی بڑے لمبے عرصے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، آج کل تو کورٹ میں بیٹھ کے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ باتیں ہو سکتی ہے، ویڈیو لنکس وغیرہ دوسرے ہیں، وہ ٹائم دیا جاتا ہے، وقفے ہوتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، گھر میں فری بیٹھے ہوئے، آج ہی از اے فری مین ناؤ، تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ وہاں جائے اور واپس نہ آئے، وہ صرف اپنے فالو اپ کے لیے جا رہے، ان کی صحت لوگ دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ فریشنس اور وہ نہیں ہے جو ان کی پہلے ہوتی تھی۔ تو کسی نے کوئی ضروری بات تو نہیں کرنی تھی کہ شہباز صاحب کو روکا ہو کہ چلیں جی اب ہم ذرا خود کوئی بات نہیں، دیکھیں کوئی ایسی ضروری بات کی بات نہیں ہے، دورے کمپلیٹ ہو گئے ہوئے، بات جو جنہوں نے کرنی ہوتی ہے وہ چاند پہ بھی اور ادھر بھی کر لیتے ہیں، نیل آرمسٹرانگ کی طرح، وہ ویڈیوز بھی بن جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے جس طرح ہے وہ سارا کچھ ہوتا ہے، تو وہ اس کی فکر نہ کریں، وہ رابطے رہتے ہیں اور رہنے چاہیے ہر ایک کے۔ چلے وقت ختم ہو رہا ہے، اور صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں گے تو لاسٹ سینٹنس یہ پروگرام کنکلوڈ کروں گا۔ میں صرف آخری بات کہنا چاہتا کہ پرائم منسٹر صاحب جیسے ریٹریٹ کر رہے تھے کہ میکرو اکنامکس کی فگر الحمدللہ بڑی زبردست جا رہی ہیں، تھوڑا سا پیشنس، اور اگر اس پیشنس کے نظر میں ہمیں ان کو چھوڑنا پڑ گیا، ٹرسٹ می پرائم منسٹر صاحب اور ہم اس چیز کو بڑے کلیئر ہیں کہ وہ اکنامکس اپنی جگہ پہ چلے گی، لیکن اکاؤنٹیبلٹی میں کسی طور پہ بھی چاہے ہماری گورنمنٹ رہے یا نہ رہے، ان کے اوپر جو شکنجے ہیں اس میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ اب سیاست ہمارے ایمان کا حصہ بن چکا ہے۔ سر
ٹھیک، اور عباس صاحب، سینیٹر ڈاکٹر اسد صاحب، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.